पारा नंबर 17 सूरतुल अंबिया आयत नंबर 1। सूरतुल अंबिया मक्की सूरत है। नबी की जमा अंबिया। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े मुख्तसर अंदाज से और जामे अंदाज से बहुत से अंबिया का तज़किरा और ज़िक्र फरमाया है। इस एतबार से इस सूरत का नाम सूरतुल अंबिया रखा गया है। मक्की सूरत है, 112 आयात पर मुश्तमिल है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फरमाया इक़्तरब लिन्नास, करीब आ चुका है लोगों के लिए, हिसाबुहुम, उनका हिसाब, वहुम फ़ी गफ़लतिन, और वो गफ़लत के अंदर पड़े हुए हैं, मुअरिज़ून, मुँह फेर कर। आज से 1400 साल पहले जब कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहे थे कि लोगों के हिसाब का वक़्त करीब आ गया। लोग गफ़लत के अंदर, लोग तवज्जो नहीं कर रहे हैं। आज अगर हम सोचें तो क़यामत और कितनी करीब आ गई, क़यामत से हम और कितना ज़्यादा करीब हो गए, और फिर अपने हिसाब किताब अल्लाह के सामने पेशी और उसके सामने हाज़िरी के हम और ज़्यादा करीब हो गए। और गफ़लत, लापरवाही, बेतवज्जुही, इसका जो आलम है, इसका मैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से। तो फरमाए हिसाब का वक़्त करीब है, से दूर न समझो। मा यातीहिम, नहीं आती इनके पास, मिन ज़िक्रिन, कोई नसीहत, मिर रब्बिहिम, इनके रब की तरफ से, मुहदसिन, जो नई हो, इल्लस्तमऊहु, मगर ये उसे सुनते हैं, वहुम यलअबून, इस हाल में कि ये खेल रहे होते हैं। लाहियतन कुलूबुहुम, गफ़लत में पड़े हुए हैं इनके दिल, व असर्रुन नजवा, और ये छुपके छुपके बातें करते हैं, अल्लज़ीना ज़लमू, वो लोग जिन्होंने के जुल्म किया, हल हाज़ा, कि नहीं है ये, इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, मगर एक आदमी ही तुम्हारी तरह। अफ़तअतून अस्सिहरा, क्या तुम आते हो जादू की लपेट में, व अंतुम तुबसिरून, और हालांकि तुम देख भी रहे हो। लोगों, नसीहत की बात, खैरखाही की बात, कुरान के अहकामात, सुन्नत की तालीमात, सारी की सारी चीज़ें सुनते हैं, लेकिन सुनते कैसे हैं? खेल तमाशे के अंदाज से। सुनते कैसे हैं? बेतवज्जुही से, कोई तवज्जो नहीं, और ना सुनने से मकसद गर्ज़ो गायत अमल करना है। बस सुनना ऐसा ही है जैसा कि बस सुन लिया। ऐसा ही है जब माँ किसी बेटी को काम कह रही होती है, बाप किसी बेटे को काम कह रहा होता है, तो वो कहता है मैं सुन रहा हूँ। बाप कह रहा है, वो अपने काम में लगा हुआ, वो कहता है जी मैं सुन रहा हूँ। ऐसा सुनना मतलूब नहीं। वो सुनना मतलूब है कि जो सुनना इंसान के दिल के अंदर उतरे, अमल की नीयत से हो, अमल के जज्बे से हो। तो फरमाए लोग सुनते हैं, लेकिन गफलत में, लापरवाही में, बेतवज्जुही में, अहम समझ के नहीं सुनते। और फरमाया कि ये जालिम, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर एतराज़ करने वाले कहते हैं ये हमारी तरह के ही इंसान है, तो इनको क्यों नबूवत मिली है? हमें मिल जाती, हम इनसे ज़्यादा माल पैसे वाले हैं, हम इनसे ज़्यादा ओहदे मकाम वाले हैं। और लोगों को कहते थे कि ये जादू है, ये दीन नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, इसलिए इस जादू के पीछे न जाओ। क़ाला, तो कहा उस पैगंबर ने, रब्बी यअलमुल क़ौल, कि मेरा रब जानता है इस बात को, फ़िस समाइ वल अर्ज़, आसमान में और ज़मीन में, व हुवस समीउल अलीम, और वो सब कुछ सुनता है, खूब जानने वाला है। मेरा रब बात को जानता है। उमूमी तौर पर मुहावरा क्या होता है? बात को सुनना।
لیکن یہاں فرمایا گیا کہ میرا رب بات کو جانتا ہے۔ یہ بات اس لیے فرمائی گئی کہ بات کو سنتا بھی ہے، اس بات کا کیا اثر کہنے والے کے کہنے سے ہوا، سننے والے کے سننے نے کیا اثر لیا، اور اس بات کی وجہ سے معاشرے کے اندر کیا اثر کہاں تک گیا، یہ ساری کی ساری چیز اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ کسی نے کوئی بات کہہ دی، وہ بات اس کے کہنے سے اگر ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی، لیکن اگر وہ بات آگے چل پڑی تو جہاں جہاں وہ بات گئی تو وہاں وہاں اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ اس کا نقطہ آغاز کیا تھا۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں وائرل ہوتی ہیں، تو صحیح چیزیں وائرل ہوں تو آپ اتنے ہی زیادہ دوہرے اجر کے مستحق ہیں، غلط چیزیں وائرل ہوں اور آپ اس کے اندر حصہ ڈالنے والے ہوں تو آپ اتنے ہی زیادہ پکڑ کے مرتکب ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام میں ایک اچھا طریقہ، اچھا راستہ چھوڑ جائے اسے بھی اجر ملے گا، جو اس پہ عمل کرے گا اسے بھی اجر ملے گا، اور جب تک وہ عمل چلتا رہے گا، وہ پروجیکٹ چلتا رہے گا، وہ کام چلتا رہے گا، اس کا اجر اسے ملتا رہے گا۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی برے کام کی بنیاد ڈال گیا تو اس کو بھی گناہ ملے گا، جو اس پہ عمل کرے گا اس کو بھی ملے گا، اور آگے جہاں تک وہ جائے گا اس کا گناہ اس سے ملتا رہے گا۔ آج ہم سوشل میڈیا کے دور کے اندر ہیں، سوچ سمجھ کر چیزوں کو وائرل کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر چیزوں کو شیئر کرنا چاہیے، اور بالخصوص ایسی چیزیں کہ جو دین کے سراسر خلاف ہیں، جن کی دین میں گنجائش نہیں ہے، ایسی چیزوں کو پہلی بات یہ ہے کہ سننا ہی نہیں چاہیے، سننا ہی نہیں چاہیے۔ تو فرمایا کہ اللہ بات کو جانتا ہے، اس کی ساری تہ بنیاد جڑ اور کہاں تک وہ پھیل رہی۔ تو میں اور آپ اپنے گناہوں کا بوجھ افورڈ کر لیں، یہ بڑی بات ہے، چہ جائے کہ ہمارے وہ گناہ جو وائرل ہو کر وہ ساری دنیا میں جس کے جراثیم چلے جائیں، ہم اس کا بوجھ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ ہم لوگوں کے گناہوں کا اور اپنے گناہوں کا سارا اتنا ہم نیکی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آگے فرمائے بل قالو، بلکہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں اضغاث احلام، کہ یہ قرآن پریشان خیال ہیں، بل افتراہ، بلکہ اس نبی نے تو اسے گڑھ لیا ہے، بل ہوا شاعر، بلکہ یہ تو شاعر ہے، فلیأتنا بآیہ، تو اسے چاہیے کہ لے کر آئے کوئی نشانی، کما ارسل الاولون، جیسا کہ پہلے لوگوں کو دے کر بھیجی گئی۔ سچ ایک ہوتا ہے اور جھوٹ ہزار ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ بس آپ کے خوابوں میں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں پریشانی کی وجہ سے صبح آپ بیان کر دیتے ہیں، کبھی کہتے تھے کہ نہیں آپ نے خود بنایا ہے، کبھی کہتے تھے کہ آپ شاعر ہیں، کبھی کہتے تھے کہ آپ کاہن ہیں۔ بات پہ بات، بات پہ بات، سچ ایک ہوتا ہے اور جھوٹ کئی طرح سے، آج وہ اور ہوگا، کل اور ہوگا، دوسرے آدمی کے پاس اور ہوگا اور تیسرے آدمی کے پاس اور ہوگا۔ اور وہ کہتے تھے جیسے پہلے پیغمبروں کو نشانیاں دی گئی، ان کو نشانی کیوں نہیں دی گئی؟ مطلب تھا کہ ہماری مرضی کا جو معجزہ ہے نا وہ ہو، جیسا ہم کہتے ہیں ویسے ہو۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو نبی تب مانیں گے جب مکہ میں آپ نہریں بہا دیں گے، ہم آپ کو نبی جب مانیں گے جب مکہ کی زمین کو زرخیز کر کے یہاں بڑے بڑے باغات لگ جائیں گے، پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے، یہ معجزہ ہو تو پھر ہم مانیں۔ آگے فرمائے ما آمنت قبلہن، نہیں ایمان لائی ان سے پہلے، من قریۃ، کوئی بھی بستی، اہلکناہا، جنہیں ہم نے ہلاک کیا، افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی جن لوگوں کی تم باتیں کرتے ہو ان کو جو اللہ نے معجزے دیے تھے وہ معجزے دیکھ کر بھی نہیں مانے تھے، تو جب وہ نہیں مانے تھے تو تم کیسے مان لو؟ اور ایسا ہی ہوا، شق قمر کا معجزہ ان سب لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، مشاہدہ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، مکر گئے بعد میں، کہنے لگے نہیں یہ تو ہماری آنکھوں پہ جادو ہو گیا تھا، چاند دو ٹکڑے نہیں ہوا تھا۔ اور فرمایا وما ارسلنا قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے،
الا رجالا مگر مرد ہی پیغمبر بنا کر، نوحی الیہم ہم وہی بھیجتے تھے ان کی طرف، فاسألوا اہل الذکر تو تم پوچھ لو اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے ہو۔ یہ اس اعتراض کا جواب ہے کہ یہ تو ہماری طرح کے بشر ہیں، تو فرمایا کہ سارے انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہر نبی مرد تھے، بشر تھے، اور ان کو ہم وہی بھیجتے تھے، اس کے ذریعے وہ لوگوں کو تعلیم و ترغیب دیتے تھے۔ اور فرمایا اگر پتہ نہیں ہے تو سوال کرو، اپنی طرف سے اندازے لگا کے جواب نہ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک غزوے میں تھے، ایک صحابی کے سر میں زخم آ گیا اور انہیں غسل کی حاجت بھی ہو گئی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ سر میں زخم ہے، گہرا ہے اور غسل کی حاجت بھی ہے، تو کیا کریں؟ تیمم کر لوں؟ انہوں نے کہا نہیں، تم تیمم نہیں کر سکتے، تم نے غسل ہی کرنا ہے، تم غسل کی استطاعت رکھتے ہو۔ انہوں نے غسل کیا، زخم گہرا تھا، پانی اندر چلا گیا، شہید ہو گئے۔ واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا تو آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے اسے غلط مسئلہ بتایا انہوں نے اسے قتل کی، اور فرمایا اللہ ان کا ناس کرے، اور پھر فرمایا انما شفاء العی السؤال، جب پتہ نہیں تو پھر صاحب علم سے پوچھو، ہر ایک سے پوچھنا بھی نہیں، ہر ایک سے نہیں پوچھنا، صاحب علم سے پوچھو، اور جو متعلقہ فیلڈ کا ہے اس سے پوچھو۔ آپ بیمار ہو گئے ہیں تو آپ کسی موچی کے پاس جائیں گے، اور آپ کو جوتی بنوانی ہے تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے؟ نہیں۔ تو دین کے معاملے میں ہم اتنے لاپرواہ کیوں ہیں؟ دین کے معاملے میں ہم اتنے بے پرواہ کیوں ہیں کہ نماز جس کے مرضی پیچھے پڑھ لیں کوئی بات نہیں؟ کیا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نماز پڑھانے والا وہ کس تقوی کا مالک ہے، کس مقام کا مالک ہے؟ آپ اپنے سوال کا جواب کسی سے بھی پوچھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کسی بھی آدمی سے سوال کا جواب لے لیں، کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ جیسے ہم زندگی کے ہر معاملے میں ایک پروفیشنل آدمی کے پاس جاتے ہیں، تو دین کے معاملے میں پھر پروفیشنل کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ پھر دین کے معاملے میں ہم کیوں یہ ادھر ادھر کے لوگوں کے باتیں سن سن کر اور ہم اس کے مطابق اپنی سوچ، فکر، عقیدہ، عمل اس کے مطابق کر؟ پھر دین کو سیکھنا ہے تو وہ بھی پھر پروفیشنل لوگوں سے سیکھے کہ جو دین کے ماہر ہیں، دین کو سمجھنے والے ہیں، اور پروفیشنل جو دین والا ہے اس کی صرف ایک نشانی یاد رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے، ایک نشانی یاد رکھیں، جس کے اندر سنت کی اتباع ہے وہ سچا دیندار ہے۔ بس یہ ایک بڑی نشانی ذہن میں رکھیں، جو سنت کا پیروکار ہے وہ ہمارا امام ہے، جس کے اندر سنت نہیں ہے وہ قطعی طور پر دیندار نہیں ہو سکتا، دین کے نام پہ دکاندار ضرور ہو سکتا ہے۔ یہ ایک سمپل اور سادہ سا فارمولہ ہے، آپ اس فارمولے کو لے کر پوری دنیا کے پیروں کو، مولویوں کو اور علم والوں کو سب کو پرکھ لیں، یہ ایک فارمولہ ہے، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ اور سنت کو جانچنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ کسی آدمی کا لباس کیسا ہے، اس کی وضع کیسی ہے، اس کی بول چال کیسی ہے، اس کی مجلس کیسی ہے، اور اس کی گفتگو کیسی ہے، اس کی نماز کیسی ہے، اور اس کا لوگوں کے ساتھ معاملہ رویہ کیسا ہے، سارے کا سارا آپ جانچنا پرکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن ہم جان بوجھ کے اندھے بنے رہتے ہیں دین کے معاملے میں، او جی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ دنیا کے معاملے میں ہم بہت تیز ہیں، دین کے معاملے میں ہم بیوقوف بن جاتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں سمجھدار بنے، اللہ نے یہ سمجھ ہمیں دین کے لیے دی ہے۔ دنیا داری تو وہ ہے جو میرے اور آپ کی قسمت کی ہے، وہ انشاءاللہ اللہ ہمیں دیں گے، لیکن یہ عقل مجھے اور آپ کو اللہ نے دی ہے کہ ہم اس عقل کو دین کے لیے استعمال کریں۔ اور آگے فرمائے وما جعلناہم جسدا، اور نہیں ہم نے بنایا ان نبیوں کو ایک ایسا جسم لا یاکلون الطعام کہ یہ کھانا نہ کھاتے ہوں، وما کانوا خالدین، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ یعنی ہر نبی کی ضرورتیں وہی تھی جو ایک بشر کی ضرورتیں، کھانا پینا، خرید و فروخت، لین دین، سارے انبیاء کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں،
تو اعتراض والی تو کوئی بات نہیں، جو ہر نبی کرتے تھے وہ آپ بھی کرتے ہیں۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان سے وعدہ سچ کر دکھایا، فانجیناہم، تو ہم نے ان کو نجات دی، ومن نشاء، اور جس کو ہم نے چاہا، واہلکنا المسرفین، اور ہم نے حد سے نکلنے والوں کو ہلاک کر دی۔ لقد انزلنا الیکم، تحقیق ہم نے نازل کیا تمہاری طرف، کتاباً، ایک ایسی کتاب، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا تذکرہ ہے، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہمارا جو کورس تھا، جب ہم نے یہ شروع کیا تھا، اس وقت میں نے کہا تھا کہ اس کتاب کا جو ہم کورس شروع کر رہے ہیں، اس کا عنوان ہے فیہ ذکرکم، کہ اس قرآن میں میرا تذکرہ ہے۔ میرا تذکرہ کیسے ہے؟ کہ جہاں جنت والوں کا تذکرہ ہے تو میں یہ سوچوں کہ میرے اعمال جنت والے ہیں کہ نہیں۔ جہنم والوں کی خامیوں کا ذکر آئے تو میں یہ سوچوں کہ خامیوں سے میں بچنے کی کوشش کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ یہ ہے میرا تذکرہ۔ یہی اللہ فرما رہے اس کتاب میں تمہارے تذکرے ہیں۔ تم دیکھو، کتاب پڑھو، قرآن پڑھو کہ تمہارا تذکرہ جنت والوں کے ضمن میں آ رہا ہے کہ جہنم والوں کے ضمن میں آ رہا ہے۔ یہ دو ہی گروہ ہیں قرآن کریم میں، تیسرا کوئی نہیں، یا جنت والے یا جہنم والے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ اس عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس دماغ سے یہ کام کیوں نہیں لیتے؟ اور فرمایا وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں تھیں جن کو ہم نے پیس دیا، کانت ظالمہ، جو ظلم کرنے والی تھی، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا، اور ہم نے پیدا کیا ان کے بعد قوماً آخرین، دوسرے لوگوں کو، فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، تو جب انہوں نے محسوس کیا ہمارے عذاب کو، اِذَا هُمْ يَرْكُضُونَ، تو اچانک وہ اس سے دوڑنے لگے۔ لا ترکضوا، مت دوڑو، ورجعوا، اور واپس آؤ، الی ما اترفتم فیہ، اس جگہ کی طرف جس میں تم آسائش دیے گئے تھے، ومساکنکم، اور اپنے گھروں کی طرف، لعلکم تسألون، شاید کہ تم سے سوال کیا جائے۔ قالوا یا ویلنا، تو انہوں نے کہا ہائے ہماری ہلاکت، انا کننا ظالمین، یقیناً ہم ظلم کرنے والے تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، تو ہمیشہ یہی ان کی پکار رہی، حتی جعلناہم، یہاں تک کہ ہم نے انہیں بنا دیا حسیدن، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، خامدین، بجھے ہوئے کوئلے کی طرح۔ قوموں پر جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ دوڑتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ ہماری زندگی میں کبھی نہ کبھی ہوا ہوگا کہ تھوڑا سا زلزلے کا جھٹکا آتا ہے تو انسان کیا سوچتا ہے کہ میں نے گھر بڑی محنت سے بنایا، اس میں بیٹھا رہوں، یہ بیڈ میرا بڑا قیمتی ہے، اس پہ بیٹھا رہوں، اے سی چل رہا ہے، اب میں کہاں گرمی میں باہر جاؤں گا، یہ سوچتا ہے انسان۔ نہیں، انسان کہتا ہے اب جان بچاؤ، کچھ نہ لو، بس جان بچاؤ، سب کچھ چھوڑ کے باہر آ جاؤ۔ تو فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو لوگ اسی طرح دوڑنے لگے۔ تو اللہ فرمایا کیا؟ اب دوڑتے کہاں؟ اب تم کہتے تھے کہ کاروبار کو چھوڑ کے کیسے کریں، رشتہ داروں کو کیسے چھوڑیں، اور نرم گرم بستروں کو کیسے چھوڑیں، اپنے ماحول کو کیسے چھوڑیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اب بیٹھو جا کے اپنے نرم گرم بستروں پر، اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں جا کر بیٹھو، اب کیوں دوڑتے ہو؟ پھر وہ موت کے وقت اللہ کے عذاب کو دیکھ کر ندامت کریں گے، افسوس کریں گے، حسرت کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ان کی حسرت کسی کام کی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ہم انہیں نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کے منتظر نہ ہوں، توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ کے ساتھ دوبارہ اپنا تعلق جوڑتے رہیں، رجوع کرتے رہیں۔ اور فرمایا وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین، کھیل کود کے لیے۔ لو اردنا، اگر ہم ارادہ کرتے، ان نتخذ لہوا، کہ ہم اسے بنا لیں کوئی کھیل کی چیز، لاتخذناہ، تو ہم اسے بنا لیتے، من لدنا، اپنے ہی پاس، ان کننا فاعلین،
اگر ہم ایسا ہی کرنا چاہتے. دنیا کھیل تماشے کے لیے بنانی ہوتی تو اتنا بڑا لمبا چوڑا انسانوں کا نظام، پھر اس کے ساتھ سورج، چاند، ستارے، زمین، ہوائیں، فضائیں، یہ اتنے لمبے چوڑے نظام فرمایا بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر بس یہ نظام ہوتا اور اللہ رب العزت کی ذات ہوتی. اسے کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے. اور فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم پھینک دیتے ہیں حق کو باطل پر. فیدمغہ، تو وہ حق اس باطل کا سر توڑ دیتا ہے. فاذا هو زاہق، تو اچانک وہ باطل فنا ہو جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے. مما تصفون، ان چیزوں سے جو تم بیان کرتے ہو. ہر دور میں حق کو ماننے والے تھوڑے ہی رہے، اور ہر دور میں ایسا لگا کہ جیسا کہ باطل یہ کبھی فنا نہیں ہو سکتا. کیا لگتا تھا کسی کو کہ فرعون بھی کبھی غرق ہوگا، اس کو بھی کبھی زوال آئے گا؟ موسیٰ علیہ السلام لگے رہے اللہ کے حکم کے مطابق، اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اللہ نے بازی پلٹ دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شدت کی مخالفت تھی، سارے ایک طرف، آپ اکیلے ایک طرف. ایسا لگتا تھا کہ ممکن ہی نہیں کہ کچھ ہو جائے، لیکن اللہ نے ایسا پلٹا کہ حق کو غالب کر دیا، باطل کو مغلوب کر دیا. آج بھی دنیا کے حالات ایسے ہی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں. مسئلہ یہ کہ ہم اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہے. اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت حالات کو پلٹ دیں. مسلمان درمیان میں چل رہے ہیں، نہ وہ تیتر ہے نہ وہ بٹیر ہے، شتر مرغ والا حساب ہے. اسے کہو کہ اڑو تو وہ کہتا ہے کہ میں اڑوں کیسے، میں تو جانور ہوں. اسے کہو بوجھ اٹھاؤ، وہ کہتا ہے میں تو پرندہ ہوں، میں کیسے. تو ہمارا حساب بھی شتر مرغ والا ہے، تیتر اور بٹیر ہے. نام تیتر ہے، نام بٹیر ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کلچر بھی وہ بے حیائی والا ہو اور ساتھ ساتھ نماز روزہ بھی چلا لیں. نہیں، دین سیدھا سیدھا ہے، دین بڑا واضح ہے. ادھر چلنا یا ادھر چلنا یہ وہ منافق والی عادت ہے. منافقین یہی تو کرتے تھے نا، ادھر سے مسلمانوں کے ساتھ، ادھر یہودیوں کے ساتھ. عملی طرز ہمارا معاشرے کا یہی ہے. ہماری حکومتی کارکردگی کی تو ضرورت نہیں ہے. وزارت مذہبی امور کیا کام ہے؟ لوگوں کو حج کروانا، لوگوں کو عمرہ کروانا، دینی معاملات، دینی امور، یہ ساری چیزیں کرنا. پچھلے دنوں انہوں نے بریفنگ دی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ حاجیوں سے جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے ہم اس سے سود لیتے ہیں، اور اس سے سود لے کر تو پھر ہم اس کو آگے استعمال کرتے ہیں. اور 1 ارب اور کتنے پیسے یہ پچھلے سال حاجیوں کے پیسے سے انہوں نے سود لیا. یہ وزارت مذہبی امور ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ باقی وزارتوں کے کیا حالات ہوں. تو ہم جس طرف چلنا چاہتے ہیں ہمارا عمل اور ہے، جا کسی اور طرف رہیں. چاہتے یہ ہے کہ جنت میں جائیں، اور کام سارے کے سارے وہ یہودیوں والے ہیں، کام سارے کے سارے ہمارے منافقوں والے ہیں. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں میں حق کو غالب کروں گا، لیکن تب جب کہ حق والے اپنی ذمہ داری نبھائیں. ہم اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے، تو پھر ہم یہ شکوہ تو نہ کریں کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے، اللہ کی نصرت نہیں. اور اللہ نے کیا فرمایا کہ حق کو جب ہم باطل پہ پھینکتے ہیں تو حق باطل کا دماغ اور بیجا نکال کے پھینک دیتا ہے. یہ چوٹ اللہ نے ہر دور میں لگائی ہے، آج بھی لگا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں. اللہ کو قدرت پوری ہے. اور فرمایا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں. وَمَنْ عِنْدَهُ، اور وہ جو اس کے پاس ہیں. لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور نہ ہی وہ اکتاتے ہیں. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں رات اور دن. لا یفترون، تھکتے نہیں ہیں.
یہ فرشتوں کی بات ہے۔ اس رب کو اس انسان کی عبادت کی بلا کیا ضرورت ہے جس کے پاس ان گنت لا تعداد فرشتے ہمہ وقت، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی تسبیح میں، کوئی تقدیس میں لگا ہو، تو اس کو ہماری عبادتوں کی کیا ضرورت؟ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ ام اتخذوا آلہہ، کیا انہوں نے کئی معبود بنا لیے ہیں، من الارض، اس زمین سے، ہم ینشرون، کہ جو انہیں دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں۔ لو کان فیہما آلہہ، اگر ہوتے ان آسمان اور زمین میں کئی الہ، الا اللہ، اللہ کے سوا، لفسدتا، تو البتہ یہ دونوں کے دونوں نظام بگڑ جاتے۔ فسبحان اللہ، تو اللہ پاک ہے، رب العرش، جو عرش کا رب ہے، عما یصفون، اس چیز سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل، اس سے نہیں پوچھا جا سکتا جو کچھ وہ کرے، وہم یسألون، اور ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ یہ ایک بڑی سمپل اور ایک سادہ سی دلیل اللہ نے بیان کی ہے، اور قرآن کریم کا ایک انداز یہ ہے کہ قرآن کریم بات کو اس لیول پہ کرتا ہے کہ ان پڑھ اور جاہل ہر آدمی سمجھ۔ دلیل یہ بیان کی، اس کائنات میں صرف ایک رب ہے۔ فرمایا اگر ایک کی بجائے دو ہوتے تو ایک کہتا سورج مشرق سے نکلے، ایک کہتا مغرب سے نکلے، ایک کہتا 7 بجے نکلے، ایک کہتا 8 بجے نکلے۔ جس کمپنی کے 2 ڈائریکٹر ہوں وہ چل سکتی، جس گھر کا کوئی سربراہ نہ ہو وہ گھر نہیں چل سکتا، جس گاڑی کے 2 ڈرائیور ہوں وہ گاڑی نہیں چل سکتی۔ تو اتنا بڑا نظام، اتنی بڑی کائنات جو ہزارہا سال سے ایک لگے بندے سسٹم کے ساتھ چل رہی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہوتا، خامی خرابی نظر آ رہی ہوتی، لیکن یہ کائنات کا چلتا نظام یہ دلیل ہے کہ وہ ایک ہے، اس کو بنانے میں، اس کو چلانے میں، اس کو قائم رکھنے میں۔ نہ ایک لمحہ آگے، نہ ایک لمحہ پیچھے، نہ ایک سیکنڈ آگے، نہ ایک سیکنڈ پیچھے۔ اور فرمایا ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے بنا لیا اللہ کے علاوہ کئی معبود؟ قل ہاتوا برہانکم، آپ ان سے کہیے کہ تم لاؤ اپنی دلیل۔ ھذا ذکر من معی، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ ہیں، وذکر من قبلی، اور ان کا بھی ذکر ہے جو مجھ سے پہلے پیغمبر تھے۔ بل اکثرهم لا یعلمون الحق، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے۔ فہم معرضون، پس وہ اعراض کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، باقی انبیاء کا ذکر وہ اس کتاب میں ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتے ہو اس کی دلیل لاؤ۔ دلیل کیا ہے؟ اور فرمایا وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، من رسول، کوئی رسول، الا نوحی الیہ، مگر ہم وہی بھیجتے تھے اس کی طرف، انہ لا الہ الا انا، یہ کہ اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، فاعبدون، لہذا تم میری عبادت کرو۔ ہر نبی کا آغاز نقطہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی نے یہیں سے بات شروع کی۔ آج کہا جاتا ہے کہ کوئی ملتی جلتی بات کر لے، دین میں کوئی ملتی جلتی بات نہیں ہے۔ ملتی جلتی باتیں اگر ہوتی تو اللہ انبیاء کے ذریعے اس کا آغاز کر، پھر انبیاء کو اس مشقت، آزمائش، تکلیف میں نہ ڈالا جاتا، سیدھی بات شروع کی لا الہ الا اللہ سے، کہ پہلے یہاں سے بات شروع ہوگی پھر آگے بات۔ ملتی جلتی بات کوئی نہیں۔ ابھی کرسمس آ رہا ہے، سارے مسلمان عیسائی بنے ہوتے ہیں، کیا رواداری؟ بھئی کسی عیسائی نے کبھی مسجد میں آ کے نماز پڑھی ہے رواداری کے لیے؟ مسلمان ہولی منائیں گے، مسلمان رنگ ڈے کہہ دیں گے اس کو، اور مسلمان جی عیسائیوں کو کرسمس کی مبارکبادیں دے رہے ہیں۔
مولوی عیسائیوں کے ساتھ جا کے کیک کاٹ رہے ہیں، اور جناب صاحب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ ہمارے دین کا آغاز تھا لا الہ الا اللہ سے۔ مشرکین یہی تو کہتے تھے کہ بھئی درمیان والی بات کر لیں، کوئی طے کر لیں، کوئی ڈیل کر لیں۔ مشرکین ڈیل ہی کہتے تھے نا، ڈیل کر لیں۔ یہ ڈیل کی باتیں آج زیادہ سمجھ آتی ہیں۔ تو قرآن نے کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تمہارا راستہ الگ میرا الگ، تم دائیں میں بائیں، تم مشرق میں مغرب، تم آسمان میں زمین، اتنا فرق، درمیان کی کوئی بات نہیں۔ تو ہر نبی نے یہیں سے آغاز کیا۔ تو اللہ نے ہر نبی کو یہی وحی کی، اور آگے فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن، اور یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بنا لیا ہے ولدن اولاد، سبحانہ وہ پاک ہے، بل عباد مکرمون بلکہ یہ فرشتے تو عزت دیے گئے بندے ہیں، لا یسبقونہ بالقول یہ اس سے آگے نہیں نکل سکتے بات میں، وہم بامرہ یعملون اور یہ فرشتے اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ مشرکین کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو فرمایا کہ نہیں، وہ پاک ہے۔ اولاد ہونا ایک نقص ہے، ایک عیب ہے، ایک کمزوری ہے۔ اللہ اولاد کے نقص سے، عیب سے، اس کمزوری سے پاک ہے، ماورا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو اللہ کے بندے ہیں، جیسے اللہ کہتا ہے یہ ویسے کرتے ہیں۔ اور فرمایا یعلم ما بین ایدیہم اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون الا لمن ارتضی اور یہ نہیں شفاعت کر سکتے مگر اسی کے لیے جس سے خدا خوش ہو، وہم من خشیتہ مشفقون اور یہ اس کے ڈر سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کو بھی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ مرضی سے جس کی چاہیں شفاعت کر دیں، بلکہ فرشتے اللہ کے ڈر سے ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا بنے گا۔ تو جو کرتا ہی عبادت ہے، جس کے اندر شر کا مادہ ہی نہیں ہے، جب وہ رب سے اس طرح ڈرتا ہے تو مجھے اور آپ کو کتنا ڈرنا چاہیے، میرے اور آپ کا ڈر اور خوف کتنا ہونا چاہیے۔ اور فرمایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ اور جو کوئی کہے ان میں سے انی الہ کہ تحقیق میں معبود ہوں من دونہ اللہ کے علاوہ، فذلک نجزیہ جہنم تو ہم اسے جزا دیں گے جہنم، کذالک نجزی الظالمین اسی طرح ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں۔ یعنی کوئی فرشتہ بھی یہ دعویٰ کر دے تو اللہ اسے بھی اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اولم یر الذین کفروا کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات والارض کہ آسمان اور زمین کانتا رتقن یہ دونوں تھے ملے ہوئے، ففتقناہما تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، وجعلنا من الماء کل شیء حی اور ہم نے بنایا پانی سے ہر چیز کو جو زندہ ہے، افلا یؤمنون تو کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے؟ یعنی کس کی قدرت ہے کہ جب آسمان بارش نہ برسائے، زمین بنجر بیابان ہو جائے، کہ وہ آسمان سے بارش لے آئے، زمین کو سیراب کر دے۔ فرمایا کہ ہم نے آسمان سے بارش کو اتارا، زمین کو سیراب کیا، اور اس پانی کے ذریعے سے ہم نے اس کائنات میں زندگی رکھی۔ انسان کے اپنے جسم میں 60% پانی، وہ کم ہو جائے انسان کی حالت بگڑ جاتی۔ وہ علاقے جہاں پانی موجود نہیں ہے، بالکل خشکی، کوئی خوبصورتی نہیں۔ جن علاقوں میں پانی ہے ان علاقوں کے اندر خوبصورتی ہے، زندگی ہے، زرخیز ہے، اور بہت فرق ہے۔ تو اور پھر ہر چیز کا نظام دار و مدار پانی پر ہے۔ پانی نہ ہو انسان کی زندگی کیسے گزر سکتی ہے؟ پانی نہ ہو جانوروں کی زندگی کیسے گزر سکتی ہے؟ چرند پرند حیوانات ہر چیز اس کا پانی سے تعلق ہے، نباتات جمادات ان سب کا پانی کے ساتھ تعلق ہے۔ تو کہا پھر بھی نہیں مانتے کہ جو رب اتنا کرنے والا ہے
اس کی پھر نہ مانو، اس کو پھر نہ مانو۔ اور فرمایا وجعلنا فی الارض رواسیہ، اور ہم نے بنائے زمین میں پہاڑ، ان تمید بہم، کہ ان کے بوجھ سے زمین نہ ہلے، وجعلنا فیہا فجاجا، اور ہم نے بنائے اس میں کشادہ، سبلن، راستے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راہ پالیں۔ جتنا پہاڑ زمین کے باہر نظر آتا ہے یہ اس کا 1/3 ہے، اس سے 2 حصے پہاڑ زمین کے اندر اللہ نے گڑا ہوا ہے، تاکہ زمین کا جو بوجھ ہے اس کو بیلنس کیا جائے۔ اور فرمایا کہ اللہ نے کشادہ راستے بنا دی۔ یہ سڑکیں یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ایک جگہ پر اگر جانے کا راستہ نہ ہو تو کتنی دقت ہو، روڈ صرف روڈ ہو لیکن ٹوٹا ہوا ہو، کتنی دقت ہوتی۔ تو کشادہ راستے یہ فرمایا اللہ کی نعمتیں ہیں تاکہ لوگ اللہ کو پہچانیں۔ اور فرمایا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے بنایا آسمان کو ایک محفوظ چھت، وہم عن آیاتہا معرضون، اور یہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ آسمان قرآن کریم سورۃ ملک میں کہتا ہے فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ ایک دفعہ نہیں، بار بار دیکھو، 1000 بار دیکھو کہ آسمان کا کہیں سے رنگ اکھڑا ہوا تو نہیں ہے، کوئی شگاف تو نہیں ہے، کہیں سے پھڑا ہوا تو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تمہاری نظر تمہارے پاس ناکام ہو کر واپس آئے گی۔ اور فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا رات اور دن، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سب کے سب آسمان میں تیر رہے ہیں۔ پرانے جو سائنسدان تھے وہ کہتے تھے کہ یہ سورج چاند ستارے یہ آسمان کے اندر ایسے لگے ہوئے ہیں، فکس ہیں، جیسا کہ ایک لائٹ چھت کے اندر لگی ہوئی، وہ یہ کہا کرتے تھے۔ قرآن نے جو تعبیر استعمال کی، کیا فرمایا؟ وہ ہر کوئی آسمان کے اندر کیا کر رہا ہے؟ تیر رہا ہے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ اپنے مدار کے اندر گردش کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، زمین گھوم رہی ہے، سورج کا ایک اپنا نظام ہے اور ہر ایک کا ایک مدار ہے اور اس مدار کے اندر وہ گھوم رہا ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے یہ تیر رہے ہیں اس کے اندر۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور نہیں بنایا ہم نے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے ہمیشہ رہنا۔ أَفَإِن مِتَّ، تو کیا اگر آپ فوت ہو جائیں، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو یہ ہمیشہ رہیں گے، کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ صاحب لولاک جنہوں کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، جب وہ ہمیشہ نہیں رہے اس دنیا میں تو انسان پھر کوئی کیسے ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں برائی کے ساتھ اور بلائی کے ساتھ، فتنہ آزمائش کے طور پر، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ ہم بیماری کو تو آزمائش سمجھتے ہیں، نقصان ہو جائے کاروبار میں آزمائش سمجھتے ہیں، لیکن صحت کو آزمائش نہیں سمجھتے، تنگ دستی کو آزمائش سمجھتے ہیں، مالداری کو آزمائش نہیں سمجھتے، مشغولیت کو آزمائش سمجھتے ہیں، فراغت کو آزمائش نہیں سمجھتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شر ہو یا خیر ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، نقصان ہو یا فائدہ ہو، حالات موافق ہوں یا خلاف ہوں، ہر حالت انسان کے لیے آزمائش کی حالت ہے۔ بلکہ جو موافق حالات ہیں، اچھے حالات ہیں، ان میں بڑی آزمائش ہے۔ کسی پر کوئی مصیبت آئے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن انسان کے ساتھ سارے معاملات صحیح چل رہے ہوں تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی آزمائش ہے، اس آزمائش میں بھی پورا اترو، اس آزمائش میں بھی اللہ کو یاد رکھو، اس صحت میں بھی اللہ کو یاد رکھو، اس نفع میں بھی اللہ کو یاد رکھو، کاروبار کی ترقی کے وقت بھی اللہ کو یاد رکھو، اپنی خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھو۔
اور جب اللہ کے پاس جاؤ گے تو پھر اس کے مطابق اللہ فیصلہ کریں گے۔ اور فرمایا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب دیکھتے ہیں آپ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، إِن يَتَّخِذُونَكَ، تو وہ نہیں بناتے آپ کو إِلَّا هُزُوًا، مگر مذاق ہی۔ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اور وہ رحمان کے ذکر کے ساتھ ہم کافرون، وہی انکار کرتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے تو مذاق کیا کرتے تھے۔ یہ مذاق کا جملہ ہے کہ یہ وہ، اس کی کیا حیثیت ہے جو ہمارے معبودوں کو برا بلا کہے؟ یہ بلا کون ہوتا ہے کہ ہمارے معبودوں کے بارے میں کہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ غلط ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے؟ اور میں اور آپ ذرا سوچیں کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انداز سے مذاق اڑاتے ہوں تو کتنا آپ کے دل پر گراں گزرتا ہوگا۔ جو جتنا اخلاص والا ہوتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ دوسرے کے رویے کا دکھ اور درد ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مخلص کوئی نہیں ہو سکتا اپنی امت کے ساتھ، تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ جب وہ جاتے جاتے آنکھوں سے اشارے کرتے ہوں گے۔ اور اگر دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، دین کی بات کسی کو کہنے کی وجہ سے اگر کوئی ہمیں بھی اس طرح اشارے کرتا ہے، ہمیں حقیر سمجھ کے دیکھتا ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری بھی اس معاملے میں مشابہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے اگر ہم اسے اعزاز سمجھیں، چونکہ ہم بصیرت سمجھ سے دین کو نہیں اپنائے ہوئے۔ اس لیے سرحد پار کریں تو ہم اور ہوتے ہیں، سرحد سے ادھر ادھر اور ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہم مسلمان ہوتے ہیں تو پاکستان سے جیسے ہی چائنا کی طرف جانے لگتے ہیں تو جناب انگریز ہو جاتے ہیں، ٹوپیاں بھی اتر جاتی ہیں، شرٹیں آ جاتی ہیں، پینٹیں آ جاتی ہیں، اور پاکستان میں آ کر دوبارہ پھر مسلمان۔ تو اس چیز سے نہ گھبرائیں۔ جب آپ نے خود کو مسلمان کہہ دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ طریقہ اپنا لیا، تو پھر آپ مسلمان ہیں۔ پھر آپ اس کے مطابق پوری دنیا میں مسلمان بن کے جائیں، مسلمانوں والا یونیفارم بن کے جائیں، لوگوں کو پتہ چلے یہ مسلمان ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے، یہ ہمارا فخر ہے۔ ہم کیوں لوگوں کی وجہ سے خود کو نیچا کریں، خود کے مقام کو گرائیں؟ اور کیا یہ سارے کام کرنے سے کوئی ہماری ٹکٹ سستی ہو جائے گی؟ آپ قمیض شلوار کی بجائے اگر پینٹ کوٹ پہن لیں گے تو ٹکٹ سستی ہو جائے گی، آپ کو پروٹوکول زیادہ ملے گا، کھانا سستا ملے گا، بلکہ وہ لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جن کو اپنے دین کے ساتھ ہی لگاؤ نہیں ہے، یہ تو ہم جیسا ہونا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ دین کو اپنا رہے ہیں تو پوری بصیرت کے ساتھ اپنائیں، پھر دنیا میں جہاں بھی جائیں اسی شکل صورت کو لے کر جائیں، انہی ساری چیزوں کو لے کر جائیں، تو انشاءاللہ اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ مقام دینے والا ہے۔ اپنے آپ کو اس معاملے کو سامنے رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر لوگ مذاق اڑاتے تھے تو میرا بھی اڑا دیں گے، تو ہو سکتا ہے میری یہی بات، میری یہی نیکی اللہ کے۔ تو اگر کوئی اس وجہ سے ہمیں ہلکا سمجھ رہا ہے، حقارت سے دیکھ رہا ہے، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اس نیکی کو ہمیں اللہ کے ہاں کیش کروانا ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کی اس وجہ سے ہم اپنا دین ہی چھوڑ دیں۔ تو جہاں بھی ہوں پورے دیندار بن کے رہیں، مکمل دیندار بن کے رہیں۔ اور فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان بڑا جلد باز بنایا گیا ہے۔ سأریکم آیاتی، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، فلا تستعجلون، لہذا تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔ انسان جلد باز کیسے ہے؟ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے دعا کی ہے تو کہتا ہے بس میں مسجد سے نکلوں نہ تو جو میں نے مانگا وہ ہو جائے۔ کچھ پریشانی آ گئی ہے، صدقہ دیا تو کہا یار صدقہ بھی دے دیا ابھی تک کچھ ہوا ہی نہیں ہے، تو کہا جلد باز نہ بنو، تم اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہو، اللہ تمہارا خیال کریں گے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے ذمے دعا کرنا ہے، قبولیت میرے ذمے نہیں ہے، اس لیے میں لگا رہتا ہوں، دعا کرتا رہتا ہوں۔ میں اپنے کام میں لگ جاؤں، اللہ بدلے میں قبول بھی کر لے گا، تو میں اپنے کام پہ فوکس کروں، اللہ کے کام میں دخل اندازی نہ کریں، ہم اپنا کام کریں، اور اللہ جب چاہیں گے، موقع چاہیں گے، تو اس وقت اللہ رب العزت اپنا فیصلہ اتار دیں گے۔ اب مثال کے طور پر اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کا جو رویہ ہوتا تھا مکی دور کے آغاز میں، بڑا پریشان کن مرحلہ تھا، بڑی تکلیف، پریشانی، اگر خدا نہ خواستہ اللہ رب العزت اس وقت اپنا عذاب نازل کر کے مکے والے لوگوں کو ختم کر دیتے، تو ان کی نسلوں میں سے یا ان میں سے وہ لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے تو وہ ہوتے۔ اللہ کی حکمتیں ہیں، اور وہی لوگ اکثریت کچھ جلدی، کچھ دیر سے، کچھ فتح مکہ کے بعد آہستہ 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 مسلمان ہو۔ تو فرمایا جلد بازی نہیں کرنی، میں نشانیاں دکھاؤں گا لیکن لگے رہنا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔ اور فرمایا وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب پورا ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، عذاب کب آئے گا بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرمایا لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کاش کہ جان لیتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کی، حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارِ، جس وقت یہ نہیں روک سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو، وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ، اور نہ اپنی پشتوں سے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ پھر اللہ انہیں بتائیں گے کہ تم کہتے تھے عذاب کب آئے گا، اب ہر طرف سے آگ کی لپیٹ کے اندر ہو، کوئی مددگار معاون نہیں۔ بل تأتیہم بغتہ، بلکہ وہ قیامت اچانک آئے گی، فتبہتہم، جو ان کے ہوش اڑا دے گی، فلا یستطیعون ردہا، تو پھر نہیں طاقت رکھیں گے اسے ہٹانے کی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت سور پھونکا جائے گا تو ایک عام کاروبار زندگی چل رہا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ کپڑا بیچنے والے نے اپنا کپڑے کا تھان کھول کے گاہک کے سامنے رکھا ہوگا، ابھی وہ اس کو لپیٹنے نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے۔ دودھ دونے والا اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہوگا دودھ نکالنے کے لیے، جانور کا دودھ نکال نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی، اتنی اچانک وہ قیامت آئے گی۔ اور فرمایا پھر مہلت نہیں ملے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق مذاق کیا گیا کئی رسولوں کا آپ سے پہلے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، تو گیر لیا ان لوگوں کو جو مذاق کرتے تھے، مِنْهُمْ، ان میں سے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس عذاب نے جس کا یہ مذاق کرتے تھے۔ کوئی مذاق کرتا ہے دینداری کی وجہ سے، اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ اسے خود نمٹ لیں گے۔ تم اپنے قدم مضبوط کرو، تم استقامت دکھاؤ، تم ثابت قدم بنو۔ اور فرمایا قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجیے کون ہے جو تمہاری نگہبانی کرتا ہے، بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات میں اور دن میں، مِنَ الرحمن، اللہ سے، بل ہم عن ذکر ربہم، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے معرضون، اعراض کرتے ہیں۔ انسان دن رات اللہ کی حفاظت میں، اللہ کے علاوہ کوئی انسان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ بتاؤ کوئی اور ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہو، تمہارے کام آتا ہو، تمہاری ضرورتوں کی کفایت کرتا ہو۔ اللہ رب العزت ہیں جنہوں نے آسمان کو گرنے سے روکا، زمین کو جنبش سے روکا ہوا، اور ہر موقع پر، ہر مرحلے پر اللہ حفاظت فرماتا۔ آپ کتنے ماہر کیوں نہیں ہیں، آپ کتنی اچھی ڈرائیو کیوں نہیں کرتے، کوئی پتہ چلتا ہے کوئی دوسرا آ کے مار جائے، کون بچاتا ہے، کون حفاظت کرتا ہے؟ ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں، ہمارے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے کون حفاظت کرتا ہے؟ 19 فرشتے ہر ایک انسان کی حفاظت پر بطور سیکیورٹی کے، باڈی گارڈ کے اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ 19 فرشتے ہر انسان کی حفاظت کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ 19 فرشتے نہ ہوں
تو شیطان انسان کو چیر پھاڑ دے، جنات انسان کو چیر پھاڑ کے رکھ دے. تو یہ اللہ حفاظت فرماتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، شوٹ کر جائے تو انسان کی زندگی نہ رہے. موقع با موقع، یعنی ہر وقت موت کے منہ میں ہوتے ہیں. خدا نہ خواستہ شارٹ سرکٹ ہو جائے، کو پتہ لگتا ہے؟ یعنی یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جہاں ہم ہر وقت موت کے منہ میں ہیں. فرمایا کون حفاظت کرتا ہے تمہاری؟ رحمان. رحمان کہ وہ بڑا رحم کرتا ہے تم پر. لیکن فرمایا اس کے باوجود لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ وہ پھر نہیں اس کی طرف توجہ کرتے. اور فرمایا ام لہم آلہہ، کیا ان کے لیے کئی معبود ہیں، تمنعہم جو ان کی حفاظت کریں، من دوننا ہمارے علاوہ، لا یستطیعون وہ نہیں طاقت رکھتے، نصر انفسہم اپنی مدد کرنے کی بھی، ولا ہم منا یصحبون اور نہ وہ ہماری طرف سے دوست ساتھی بنائے گئے ہیں. جن کے آسرے پہ فرمایا تم بیٹھے ہو وہ تو اپنی نہیں کر سکتے، وہ تمہاری کیا کریں گے؟ وہ تو اپنا نہیں کام آ سکتے، تمہارے کس کام آئیں گے؟ بل متعنا ہؤلاء بلکہ فائدہ دیا ہم نے ان کو، وآباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو، حتی طال علیہم العمر یہاں تک کہ ان پر عمر لمبی ہو گئی. افلا یرون تو کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، انا نأتی الارض کہ ہم آ رہے ہیں زمین پر، ننقصها ہم اسے گٹا رہے ہیں، من اطرافها اس کے کناروں سے، افہم الغالبون تو کیا یہ لوگ غلبہ پا لیں گے؟ مسئلہ کیا ہے؟ خرابی کہاں پہ ہے؟ خرابی فرمایا یہ ہے کہ ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم نے دنیا، مال، پیسہ، شہرت، عزت دی، یہ اسے سنبھال نہ سکے، بگڑ گئے. اور اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی. آج بھی یہی ماحول ہے. ہر نبی کے جو مخالف تھے اسی قسم کے لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے سپورٹر ہی بڑھیں، ہمارے پیروکار ہی بڑھیں، پیسہ بڑھا ہے ہمارے پاس، سرداری ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، تو ہمیں کیا ضرورت؟ تو فرمائے یہاں بھی یہی مسئلہ. آج بھی ایسا ہی ہے. جس آدمی کے پاس 4 پیسے آ جائیں وہ کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے اپنے رشتہ داروں کی، میں کوئی ان سے لے کے کھاتا ہوں. بولتا ہے بول دے، نہیں بولتا نہ بولے، ملتا ہے ملے، نہیں ملتا نہ ملے. بلکہ کوئی ملنے آئے بھی تو انسان اسے اپنے مال اور اپنی دولت کی اکڑ میں سلام ہی نہیں لیتا. تو کہا مسئلہ خرابی یہیں سے پیدا ہو. اور فرمایا زمین کو دیکھو کہ ہم اسے گٹا رہے ہیں. کیسے گٹا رہے ہیں؟ کہ پہلے ساری سرزمین عرب مشرکین کی تھی. کیا ہوا؟ اسلام پھیلتا گیا پھیلتا گیا، مشرکین کا تسلط ختم ہوتا گیا اور اسلام آدھی دنیا میں پھیل گیا. آج بھی کتنا زور لگا رہا ہے کفر بھی، دنیا بھی، کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے روکا جائے. ناروے میں جو پیچھے حرکت کی قرآن کریم کو نعوذ باللہ جلانے کی، اس تنظیم کا ماٹو یہ ہے کہ ناروے کے اندر مسلمانوں کی تعداد بڑھنے سے روکی جائے، اس لیے قرآن جلا رہے تھے. لیکن کیا ہوا؟ اور مسلمانوں نے ناروے کے اندر ہزاروں قرآن کریم کے نسخے وہ تقسیم کیے. انہوں نے کہا پڑھو اس کتاب کے اندر کیا ہے. تو دنیا میں دوسرا بڑا مذہب اسلام بن گیا. پوری دنیا میں لوگ روزانہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے. کینیڈا کے اندر آج کل وہ ان کی سالانہ کانفرنس چل رہی ہے. یہ وہ کانفرنس ہے جو کینیڈا کے اندر ہوتی ہے. پورا شہر اور اس کے بڑے بڑے ہوٹل بک کیے جاتے ہیں اور پورے یورپ سے لوگ آتے ہیں اور باقاعدہ اس کے لیے فیس پے کرتے ہیں. ہوٹل کے خرچہ علیحدہ، آنے کا خرچہ علیحدہ، جانے کا خرچہ علیحدہ، اور 60,000 تک لوگ وہاں ہوتے ہیں. اور مولانا طارق میل صاحب اس کی کارگزاری سنا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ ایک عورت بھی میں نے ان کے اندر بغیر ثقاف کے نہیں دیکھی. یہ کینیڈا کا ماحول ہے. ہمارے ماحول دیکھ لیں. ہم ثقاف پھینکنے کے اندر اپنی عافیت سمجھتے ہیں، ہم ثقاف کو چھوڑنے میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں. تو وہ لوگ ثقاف پہن رہے ہیں، ہم اتار اتار کے پھینک رہے ہیں. وہ لوگ لے رہے ہیں اور ہم اس کو
اتار کے پھینک رہے ہیں۔ تو کہا یہ لوگ نہیں غالب آ سکتے، جو اللہ فیصلہ کریں گے وہی ہوگا۔ قل انما انذرکم بالوحی، آپ کہہ دیجئے میں تو تمہیں صرف اور صرف خبردار کرتا ہوں وحی کے مطابق۔ ولا يسمع الصم الدعاء، اور بہرے کو پکار نہیں سن سکتی اذا ما ينذرون، جب وہ ڈرائے جائیں۔ بہرے نہ بنے، سننے والے بنے، کانوں والے بنے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ، اور اگر انہیں چھو لے نفحۃ من عذاب ربک، ایک جونکا کے عذاب کے رب کا، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری ہلاکت، انا کننا ظالمین، یقیناً ہم تو گناہ گار تھے۔ انسان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کا ایک جونکا ہی سہج۔ جونکا تو دور کی بات ہے، 2 دن کے پیچس انسان کو لے دے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ انسان کی کیا اوقات ہے؟ 24 گھنٹے کا سر درد وہ انسان کو لے دے کے بیٹھ جاتا ہے۔ شوگر لو ہو جائے انسان مرنے والا ہو جاتا ہے، شوگر ہائی ہو جائے انسان کی حالت وہ قابل دید نہیں ہوتی۔ تو انسان کیا چیز ہے؟ اور فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ، اور ہم رکھیں گے ترازو، القسط، انصاف کے، لیوم القیامہ، قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا، کو کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، اور اگر ہو ایک دانے کے برابر، من خردل، رائی کے، اتینا بہا، ہم اسے بھی لے آئیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے۔ کوئلہ تولنے والا، بیچنے والا ہوتا ہے، اس کا ترازو ایک اپنا ہوتا ہے، اور ایک دال چینی بیچنے والا، اس کا ایک اپنا ترازو ہے۔ ایک سنار کا ترازو ہوتا ہے۔ سنار کا جو ترازو ہوتا ہے نا، شیشے میں بند کرتے ہیں۔ شیشے میں کیوں بند کرتے ہیں؟ کہ وہاں کا جو وزن ہے وہ رتی کے حساب سے، رتی، تولا، ماشا، رتی کے حساب سے وزن ہے۔ تو رتیوں کے حساب سے وزن ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے ہوا کو بھی بند کر کے تولا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، ایک رائی کا دانہ شاید ہم نہیں آسانی سے سمجھ سکیں گے، ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی یا کوئی گناہ ہوگا، ہم لا کے اس میں رکھتے ہیں۔ تو میں اور آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ دوسرے کو دھوکہ دے دیں، فراڈ کر دیں، دوسرے کے ساتھ زیادتی کر دیں؟ کوئی نہیں، گزارا ہو جائے گا، توڑ کے رکھو کام، نہیں۔ اور میں اور آپ اگر اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے مشقت کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، آ رہے ہیں، وقت نکال رہے ہیں، موسم کی کمی بیشی کو برداشت کر رہے ہیں، تو کیا اللہ رب العزت کو اس کا پتہ نہیں ہوگا؟ کیا وہ اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ کیا وہ نہیں تولا جائے؟ تو پھر کیوں نہ ہم اس دین کے لیے عمل کریں، وقت نکالیں اور تگ و دو کریں، کوشش کریں، اور ایسی کوشش کریں کہ وہ کل ہمارے نامہ اعمال کے اندر جب تلے تو اس کا وزن ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے۔